अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज आपके साथ 5 अहम तरीन खबरें शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बड़ी खबर तो यह है कि पाक फौज के एक हाजिर सर्विस जर्नैल ने अचानक ही रिटायरमेंट का फैसला किया है। ये कौन से जर्नैल है और उन्होंने ये फैसला क्यों किया है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इमरान खान की सियासत का, उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला अगले 24 घंटों के अंदर होने जा रहा है। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। और फिर चौधरी परवेज इलाही की पंजाब हुकूमत जो बज़ाहिर बड़ी पुरसुकून दिखाई दे रही थी, वो कुछ खतरे में नजर आ रही है। ये क्या मामला है, ये आपको बताएंगे। और फिर 2 तस्वीरें जो बज़ाहिर तो बड़ी खामोश तस्वीरें हैं, मगर उन्होंने मुल्क भर में एक तूफान बर्पा कर रखा है। उन तस्वीरों का क्या मैनी है, वो कौन सी तस्वीरें, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर कहा है कि इमरान खान पर हमले का बहुत ज़्यादा खतरा है। उनसे अपील की है कि वो कल का जलसा अपना मुलतवी कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ना तो वो अपील मान रहे हैं और ना ही उनको ये समझ आ रही है कि वो अपने हेलीकॉप्टर कहाँ उतारेंगे, ना उनको ये समझ आ रही है कि वो अपने जलसा रावलपिंडी में किस मकाम पर मुनक़िद करेंगे। इन तमाम मामला पर बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले कि ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें तो उसके 2 बुनियादी हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब से ये अपील की है कि जनाब हमारे पास तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि उनकी जान को सीरियस किस्म के ख़तरात लाहक हैं और वो मेहरबानी फरमाएं कल रावलपिंडी का जलसा ना करें। एक तो इसका ये पहलू था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जितनी भी जिम्मेदारी होगी, अगर कोई भी ऐसा मामला होता है तो वो फिर इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की होगी। अगरचे कि ये खबर हम आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में आपके साथ एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट शेयर किया था जो कि वजारत दाखिला की तरफ से चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा गया था और तमाम मुतल्लिका हुकाम को लिखा गया था। और वो हमने एक्सक्लूसिवली आपके साथ उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। ये 2 दिन पहले उन्होंने लेटर भेजा था और असद उमर साहब से भी शेयर किया था, हमने आपको ये बात बताई थी। लेकिन आज जब देखा कि वो उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं तो फिर उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। वो कहते हैं ना कि सनद लिख दी है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आवे। तो ये आज राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑन रिकॉर्ड ये बात कर दी कि भाई हम आपको बार बार बता रहे हैं बहुत ज़्यादा खतरा है, आप पिंडी में जलसा अपना ना करें, कैंसिल कर दें। देखते हैं इमरान खान साहब उनकी इस बात का कितना वो रखते हैं, पास रखते हैं। ये पास रखने से मुराद है कि वो खुद अपनी सिक्योरिटी का कितना ख्याल रखते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने एडवाइस की गई उनको पंजाब हुकूमत की तरफ से भी कि जी आप सन रूफ वाली गाड़ी में जो सफ़र ना करें, ऐसी जगह पे पब्लिक अपीयरेंस ना दें जहाँ पे खतरा। भले ये बहुत सारी चीज़ें जो कि दी गई हैं। दूसरी तरफ उनके हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग का भी मसला बना हुआ है जी। कभी इमरान खान साहब बजट हैं कि वो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर लैंड कराएंगे। अच्छा, साथ जो वजह बयान की गई है वो ये बयान की गई है कि क्योंकि उनकी जान को खतरात हैं, लिहाजा वो जलसा गाह के जितना करीब हो तो वो ज़रूरी है, तो लिहाजा हम परेड ग्राउंड में ये हेलीकॉप्टर लैंड कराना चाहते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर वो करीब तरीन जगह से करना चाहते हैं तो वो 2 करीब तरीन जगह रावलपिंडी में मौजूद हैं। एक तो वो शमशाबाद, तकरीबन एक ऐसी जगह है शमशाबाद और रहमानाबाद के दरमियान जहाँ पर अभी उन्होंने आखिरी इतला तक फैसला किया कि हम वहाँ पर जलसा करेंगे। पहले वो फैज़ाबाद कह रहे थे, फिर उससे थोड़ा सा पीछे हटे, फिर वो शमशाबाद कह रहे थे, अब वो और पीछे हटते हटते रहमानाबाद तक पहुँच गए। तो वहाँ से 2 जगह बड़ी करीब है। एक तो बरानी ज़री यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है वहाँ पर बाकायदा हेलीपैड मौजूद है और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने ये कहा भी है कि इमरान खान का जो है वो हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंड करेगा। और दूसरी जगह है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अगरचे कि क्रिकेट स्टेडियम को पाक इंग्लैंड मैच के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन वो पिच के ऊपर तो हेलीकॉप्टर ने लैंड नहीं करना होता, ज़रा साइड पर वो लैंड हो जाता है और इमरान खान साहब वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और ये दोनों जगह ऐसी हैं कि वो अगर इमरान खान साहब यहाँ पर लैंड करते हैं तो उसके वो चंद मिनटों के अंदर बल्कि 2, 4, 3, 4, 5 मिनट के अंदर ही वो अपनी उस जलसा गाह पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक मामला ऐसा है जिस पे ये बात ही समझ आ रही है कि जो वहां से आप 100 मीटर का फासला भी नहीं बनता, वो आपको दूर लग रही है, जबकि आपको जो 3-4 किलोमीटर का फासला है वो करीब लग रहा है। लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, हर तरफ ये बात तो डिस्कस हो रही है कि इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा, परेड ग्राउंड में करेगा या शमशाबाद में करेगा, वो बरानी यूनिवर्सिटी में। ये कोई नहीं पूछा खान साहब आपके पास तो हेलीकॉप्टर ही नहीं है, तो ये आप तो अगर केपीके हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे होंगे या पंजाब हुकूमत का कर होंगे, जो आप कानूनी तौर पे कोई इख्तियार नहीं रखते। तो इस चीज़ का नोटिस भी पहले भी नैब ने एक रेफरेंस बनाया था, बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो थे
سر تپا والے جو چیئرمین تھے، پھر ان کی جب ویڈیوز آ گئی عمران خان صاحب کے پاس تو وہ پرانے سارے جو تحقیقات تھی وہ کلوز کر دی گئی، تو شاید وہ بھی اس میں کلوز ہو گیا. لیکن اب یہ ایک اور چیز بھی بن سکتی ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. لیکن کب تک نہیں دیں گے، آگے آنے والے دنوں میں شاید ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ان کا حساب دینا ہی پڑے گا. قومی خزانہ ہی ہوتا ہے. جو بندہ اس کے لیے میرٹ پہ پورا نہیں اترتا یا اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو جواب تو دینا پڑتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب، ان 2 تصویروں کی طرف بات کرتے ہیں جنہوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے. ایک تصویر تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین پر کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ سے جو پلاسٹر اتارا گیا ہے وہ پکڑ کر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور ایک سینئر اینکر پرسن ہے سمیع ابراہیم صاحب، وہ ایک سیلفی لے رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ انہوں نے بڑے فخر سے پوسٹ بھی کیا ٹویٹر کے اوپر. اچھا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ 24 گھنٹے ایک ذہنی غلامی کا تانا دیتے ہیں کہ جی جو مسلم لیگ نون کو ووٹ دے رہا ہے وہ تو ذہنی غلام ہے جناب سارے. اچھا، حالانکہ مسلم لیگ نون کے اندر آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی جس میں وہ اس لیول پہ تک چلے گئے ہوں کہ جن کو نواز شریف کے کپڑے ہیں یا اس کی واسکٹ ہے یا وہ جو کسی بھی اور مسلم لیگ نون کے لیڈر کی کیسی کوئی استعمال کی چیز ہے. لیکن یہاں پر تو مطلب آخری عادی ہوگی. ایک تو اس میں 2 اعتراضات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب وہ ایک پھینکنے والی چیز ہے اس کو آپ اٹھا کے وہ رکھ رہے ہیں، اور جو رکھنے والی چیزیں ہیں مثلا جو توشہ خانہ میں آپ کو غیر ملکی سربراہان نے طائف دیے تھے عمران خان صاحب کو، ان کو مارکیٹ میں بیچی جا رہے ہیں، اور جو پھینک دینے والی چیزیں ان کو رکھ کر ان کے ساتھ فوٹو بنوائی جا رہی ہیں. ویسے کیا ہی کہنے ہیں جناب. اور اس میں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بھائی یہ وہ عمران خان صاحب نے ایک نئی ٹرمز متعارف کرائی تھی نا کہ نئی ٹرم کے ہمارے والے صحافی، تو یہ سمیع ابراہیم صاحب اور جو 3 حضرات اس پلاسٹر کو پکڑے کھڑے، یہ تینوں ایک مطلب رپورٹر ہیں، میرے پیٹے پہ ہی ہیں سارے. مجھے مطلب بڑا عجیب سا لگا یہ دیکھ کے، یار یہ کوئی جرنلزم ہے؟ اس طرح ہوتی ہے جرنلزم کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اتار کے پھینکی ہوئی چیز کو اٹھا کے اس کے ساتھ فوٹو بنانی شروع کر دی ہیں، اور مطلب لازم ہے تو وہ کوڑے میں پھینک دینے والی چیز ہے نا، گندی چیزیں اتار دی، پھینک دی، ختم ہو گئی. تو اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں تو یہ اگر پاکستان میں یہ جرنلزم کا معیار رہ گیا تو پھر اللہ ہی حافظ جرنلزم کے معیار کا. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ البتہ ان کو یہ ایڈوانٹیج ضرور حاصل ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے اسٹیج پہ جو جلسوں میں جا کے تقریریں بھی کرتے ہیں، ان کی اس طرح کی تصویریں بھی بنواتے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں. جبکہ جو صحافی عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہیں وہ باقی پارٹیوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ سارے جو ہیں وہ لفافے بھی ہیں، وہ بکے ہوئے بھی ہیں. وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام میں یہ بات کی کہ یہ عجیب بات ہے، وہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ صحافی ہیں وہ اربوں پتی بھی ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بڑے دیانتدار بھی ہیں، اور جو صحافی لفافے ہیں اور جو لفافے صحافی ہیں ان کے پاس پٹرول کے پیسے نہیں پورے ہوتے، ان کے گھر کے کرایہ نہیں پورا ہوتا. یہ عجیب بددیانتی ہے کہ جو بددیانت ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، جو ایماندار ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. ویسے دیکھیں، غور کرنے کی بات ہے. دوسری تصویر وہ ہے جناب بڑی زبردست، ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ تصویر ہے جناب ہمارے جو نئے نامزد آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محسن جمیل بیگ صاحب، جو ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، ایک اخبار ہے اور نیوز ایجنسی ہے ان کی، اور وہ بڑے زبردست آدمی. اور یہ وہی محسن جمیل بیگ صاحب ہیں جو عمران خان صاحب نے جب اپنے دور حکومت میں ان کے گھر میں، وہ لاہور سے 15 منٹ کے اندر کاغذات کے مطابق جہاں پہ FIA کی ٹیم پہنچی تھی، اور محسن جمیل کے بیگ کے گھر کے اندر گھس کر ان کو اٹھایا گیا تھا. پھر انہوں نے ایک پولیس وہ FIA کے اہلکار کو مارا بھی تھا، بڑا ایک تنازع پیدا ہوا تھا. پھر بعد محسن جمیل کے اوپر بڑا بری طرح تشدد بھی کیا گیا، اور جب اگلے دن کو عدالت میں پیش کیا گیا ان کے چہرے پہ جگہ جگہ تشدد کے نشانات تھے. یہ اعظم سواتی یا جمیل فاروقی یا وہ عمران خان جو ہے اینکر، ان والی معاملہ نہیں تھا کہ، اور نہ ہی شہباز گل کبھی سارے چہرے بالکل فریش ہے، بس زبانی تشدد ہے. ان کو چہروں پہ تشدد تھا، لیکن اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اس نے پھر بھی ہاتھ اٹھا کے وکٹی کے نشان بنایا اور کہا کہ خان تو گیا. یہ بھی والے محسن جمیل بیگ صاحب ہیں. اب محسن جمیل بیگ صاحب کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ جو تصویر ہے، اس سے دھواں سا جو نہیں وہ بڑی دور دور تک اٹھ رہا ہے، اور آپ بھی دیکھ لیں گے، اندازہ آپ کو بھی ہوگا کہ دھواں کہاں تک اٹھا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جناب. چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت خطرے میں ہے جناب. چودھری پرویز الہی کی حکومت کیوں خطرے میں ہے؟ چودھری پرویز الہی کی حکومت ایسے خطرے میں ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ پہلے سے پروگرام بنایا تھا کہ ہم ان کی حکومت گرا دیں گے، اور انہوں نے اعلان بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں اور کھل گئی تھیں تو معاملات دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گئے تھے. تو اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت اب ختم کی جائے گی. کیوں ختم کی جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنا ہے، اور دسمبر کے آخری ہفتے میں زیادہ سے زیادہ وہ پاکستان آ جائیں گے. بہت اونچ نیچ ہو گئی تو جنوری کے پہلے ہفتے میں چلے جائیں گے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی سالگرہ جو پاکستان آ کے منائیں.
تو اگر وہ یہاں پر آتے ہیں تو اگرچہ کہ ان کی جو کیس ہے وہ تقریباً آلموسٹ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوا ہے، مریم صاحبہ کے یہ فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے کہ عمران جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے اوپر یہ الزام ثابت نہیں ہوا تو ان کی معاونت کا الزام کیسے ثابت ہو گیا، تو اسی بنیاد پر ان کو بری کیا گیا مریم صاحبہ کو۔ تو نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو ایک فارمیلٹی ہوگی، ان کو گرفتاری دینی پڑے گی، ان کو جیل میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد وہ بھی جلدی ہی بری ہو جائیں گے، امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن اتنے وقت کے لیے پھر جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو نواز شریف صاحب جیل میں رہنا پڑے گا تو حکومت کی یہ خواہش ہوگی، وفاقی حکومت کی اور مسلم لیگ نون کی، کہ جی وہ پھر جو ان کا گھر ہے جاتی عمرہ میں اس کو صاحب جیل قرار دیا جائے، تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ پنجاب میں حکومت ان کی اپنی ہونی چاہیے۔ تو یہ جناب ایک کوشش شروع ہوگی۔ دوسری طرف چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، ایک طرف عمران خان ان سے ناراض ہے، ایک تو چودھری پرویز الہی نے عمران خان کی مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہونے دی وزیر آباد میں، پھر اس کی تفتیش بھی ان کی مرضی کے نہیں ہونے دے رہے، اور پھر راولپنڈی میں جو کل ان کا جلسہ ہے اس کے لیے بھی عمران خان صاحب کو کبھی ادھر بگایا جا رہا ہے، کبھی ادھر بگایا جا رہا ہے، کبھی ان کی پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا کنٹینر ادھر سے ادھر لے جائیں، ادھر سے ادھر لے جائیں۔ اسٹیج تک ان کو ابھی تک فائنل نہیں کرنے دیا گیا۔ پنڈی پولیس نے بھی عجیب و غریب قسم کی شرائط عائد کر دی ہیں، پنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے شرائط عائد کر دی ہیں، اگرچہ کہ عمران خان صاحب دعوے دار ہیں کہ اگلے الیکشن میں تو 3/4 اکثریت لے کر آؤں گا، لیکن یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ ڈی سی اسلام آباد بھی نہیں مان رہا، ڈی سی پنڈی بھی نہیں مان رہا، ایس ایچ او وزیر آباد بھی نہیں مان رہا، اور عمران خان صاحب بادشاہ آدمی جو مرضی بات کریں۔ لیکن بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ عمران خان صاحب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیانوں کی حد تک ان سے ملتے بھی ہے جا کے، اور وہ پیور مونس لائی بھی، لیکن مرضی وہ اپنی کر رہے ہیں، مرضی اپنی ایسے کر رہے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب ان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنے کے لیے عملی قدم کرتے ہیں، اس سے چودھری پرویز الہی صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نا وہ دونوں سائڈیں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اناؤنس کر چکی ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چودھری پرویز الہی بہرحال جو ہے ساری عمر انہوں نے وہ کہتے ہیں اسی در سے فیض حاصل کیا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، وہ پرویز الہی صاحب اب کوششیں یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی معاملات طے پا جائیں، اور کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جن کی حمایت سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی، اس کے علاوہ باقی لوگوں کو پھر کوئی درون خانہ راضی بازی کرنے کی بھی کوشش کریں، اگرچہ کہ مونس الہی کو اپنے ابا جی کی باتیں شاید پسند نہیں آ رہی، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب بڑے جاندیدہ سیاستدان ہیں، لگے وہ اپنی کوشش میں۔ دوسری طرف کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کام میں جو سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی بجی ہے چودھری پرویز الہی کے لیے وہ یہ بجی ہے کہ جناب سیاست کا بادشاہ جو ہے نا آصف علی زرداری، وہ اس نے لاہور میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی ٹلیاں جنہیں کچھ زیادہ کھڑک گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ جب عمران خان کی جو سیاست میں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ان کی سیاست کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے بڑے بیان دیے کہ جناب میں تو دعائیں کر رہا تھا کہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، تو اب یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری اور یہ شہباز شریف اور یہ مولانا فضل الرحمان، یہ تو اکٹھے ہی میرے نشانے پر آ گیا، تو مجھے تو بڑا اچھا اللہ نے موقع دیا، میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، تو میں ایک ہی وہ انہوں نے ویسے نشست کہا تھا لیکن لفظ شست ہوتا ہے، وہ ایک ہی شست لگا کر میں جو ان سب کو اڑا دوں گا، ایک ہی یعنی کہ بال کرا کے ساری وکٹیں گرا دوں گا۔ لیکن خان صاحب کی اپنی وکٹ جو نہیں نہ صرف اڑ گئی بلکہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی، اور وہ ان کی حکومت چلی گئی، وہ ان کو تو نہیں وہ گرا سکے۔ اچھا، اس کے بعد پھر خان صاحب بڑے پریشان ہوئے، پہلے تو انہوں نے امریکی سازش والا ایک بیانیہ بنایا، اور نظر آ گیا تھا کہ حکومت جاری، تو حکومت میں جانے سے پہلے آخری دنوں میں، اور اس کے بعد جب وہ حکومت ان کی اڑ گئی تو پھر امریکی سازش کا بیانیہ بنا کے انہوں نے 25 مئی کو ایک لانگ مارچ کیا۔ وہ لانگ مارچ بھی بری طرح ناکام ہوا، الٹا سپریم کورٹ بھی والے معاملات بھی ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی تقریباً 65 کے قریب، مطلب 1-2 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، جلسے کیے، اور ان جلسوں میں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، ہزار بلکہ لاکھوں لوگوں سے انہوں نے حلف لیا کہ میں جو اب لانگ مارچ کروں گا اس کے بیچ میں تم لوگوں نے آنا ہے۔ لانگ مارچ شروع ہوا لاہور سے، بندہ ہی کو نہیں آیا، مطلب بہت زیادہ میکسیمم کہیں 5-6-7 ہزار لوگ ہوئے جب عمران خان صاحب خود کنٹینر پہ تھے، وہ بھی وہ لانگ مارچ نہیں تھا، مطلب شروع سے وہ لانگ مارچ نہیں تھا، وہ لانگ مارچ کی کچھ جو ہے اس کی بنیاد ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال وہ آتے تھے، وہ شام کو 2-3 گھنٹے ایک شو کرتے تھے، واپس لاہور چلے جاتے تھے، پھر وزیر آباد میں ان پہ فائرنگ ہو گئی، فائرنگ کے بعد پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کھل گیا، پھر وہ جی فلانے کا بھی نام ڈال دو، فلانے کا بھی نام ڈال دو، اور آج انہوں نے یہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ جی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے بڑا زور لگایا جناب، اور لیکن وہ جو پولیس والے تھے اس ایف آئی آر پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جو میں کروانا چاہ رہا تھا۔
سبحان اللہ. مطلب پرویز علی صاحب اور مونس علی صاحب ویسے مان گئے, آپ کو بڑے کاریگر آدمی ہیں, آپ نے ایک بندے کی بات بھی نہیں مانی اور اسی کے منہ سے یہ بھی کروا دیا کہ نہیں یار دوئے میرے نال ٹھیک نے. بہرحال یہ چودھری صاحب کی قسمت ہے. تو عمران خان صاحب کی جو سیاست والا معاملہ ہے جی, ان کے بیانیوں کی بات ہے. ایک تو ان کا پہلے امریکی سازش کا بیانیہ تھا, عمل ان کا اس کے خلاف تھا, لیکن جو ان کے چاہنے والے ان کے عمل کو نہیں دیکھتے, وہ ان کی زبانی بات کو دیکھتے ہیں. چاہے وہ گھنٹے کے بعد بدلی ہوئی بات وہ کہیں گے خون خان ٹھیک کہہ رہا ہے. تو وہ جو بیانیہ تھا وہ امریکی سفیر سے بھی ملتے رہے, ترلے بھی کرتے رہے, ادھر لیٹر بھی لکھتے رہے, پھر لابنگ فرم بھی ہائر کرتے رہے. پھر یہاں پر بھی ان کے وہ لابسٹ جو ہیں ان کو زلمے خلیل زاد اور رابن رافل کو بلا کے ان کے ذریعے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں منتیں کرائی, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو بالآخر وہ پھر اب آخری جو 3-4 انہوں نے غیر ملکی اخبارات کو اور اداروں کو انٹرویو دیے ہیں, میڈیا کے اداروں کو, اس میں وہ اس بیانیے سے دستبردار ہو گئے. نہیں وہ پیچھے رہ گیا, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, پاکستان کو فارن پالیسی کا بیڑا غرق کر کے خان صاحب آگے نکل گئے. بہرحال وہ بیانیہ ان کا ناکام ہوا. اس کے بعد پھر اگلی بات آ گئی. اگلی بات انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا پاک فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ان کو نیوٹرل کہا, غدار کہا, جانور کہا, میر جعفر کہا, میر صادق کہا, ہینڈلر کہا, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ الزامات لگائے. لیکن ایٹ دی اینڈ تو آج سے چند روز قبل انہوں نے کہہ دیا اچھا میں نے مان لیا آپ میرے خلاف سازش میں حصہ نہیں تھے, لیکن آپ روک تو سکتے تھے. بھائی کیسے روک سکتے تھے؟ وہ غیر آئینی کام کس لیے کریں آپ؟ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو وہ کیوں روکتے؟ بھائی ایک سیاسی معاملہ ہے, اور خان صاحب کو تو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا جاتا. آئے وہ مبینہ طور پہ غیر آئینی طریقے سے ہی تھے, مطلب بظاہر ایک آئینی طریقہ تھا, لیکن سب کو پتا تھا کہ وہ کیسے. خود باجوہ صاحب نے کہا جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. 21 انہوں نے کہا کہ ہم نے فروری گزشتہ سال یعنی کہ 2021 کو بات کرتے ہیں, اس کے بعد سے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. انہوں نے یہ اس کا مطلب ہے کہ مان لیا, اعتراف کیا کہ پہلے وہ لے رہے تھے حصہ. ڈی جی آئی ایس پہ آر پریس کانفرنس کی, ڈی جی آئی ایس نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے مانا, اپنی غلطیاں تسلیم کی, اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان آگے بڑھے, اپنے آئینی جو کردار ہے ہم وہ ادا کریں گے. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ کون سا آئین کون سا قانون. خان صاحب تو ویسے بھی کسی قانون کو نہیں مانتے, تو بس میرا ساتھ دیں, ورنہ پھر جو میرا ساتھ نہیں دیتا وہ حق اور باطل ہے. کہاں بیچ میں قرآن کی آیتیں لے آئے, کہاں پہ وہ سارا کچھ لے آئے. اچھا جب سے ان کے اوپر حملہ ہوا نا, اس کے بعد سے ویسے آیتوں پر کا زیادہ سہارا نہیں لے رہے, کیونکہ وہ آیتیں جو نہیں ہیں وہ مطلب معاملہ گلے بھی ان کے پڑ رہا تھا. بہرحال پھر اس کے بعد وہ ان کا بیانیہ بھی گیا, اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بھی ختم, وہ الگ بھی ختم, وہ آزادی مارچ والا لفظ آزادی ختم ہو گیا جب امریکہ سے آپ نے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیے. اوپر سے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مان لیا کہ وہ کسی سازش میں حصہ دار نہیں. تو پھر اب کیا معاملہ ہے؟ یہ تو آپ پہلے اناؤنس کر چکے کہ الیکشن ہمیں نہیں مل رہا, وہ اپنی بے بسی کا ظاہر کر چکے. یہ نواز شریف ہے جی جو نیا الیکشن نہیں ہونے دے رہا, ارلی الیکشن نہیں ہونے دے رہا. تو الیکشن ارلی ہو وہ بھی کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے, الیکشن اپنے وقت پر ہوں وہ بھی کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے, اور آئین الیکشن کو 6 مہینہ لیٹ کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے, وہ بھی کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. صرف بات یہ کہ طریقہ کار کیا اپنایا جا رہا ہے, طریقہ کار آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو الیکشن نہیں لے کے دینا. اب میں نے یہ جو میں آپ سے بات کروں یہ آج رانا ثناءاللہ نے بھی کہی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی نہیں ہے, حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن ارلی ہونے کے نہیں ہونے. اور آج رانا ثناءاللہ نے یہ آفر بھی کی کہ جناب اگر آپ چاہیں تو میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کو بٹھا سکتا ہوں. ان کا کہ پارلیمنٹ آخری حل ہے جی, آپ آئیں وہاں پہ بیٹھیں بات کریں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب نے وہ کام کرنا نہیں ہے. اب خان صاحب پھر کریں گے کیا؟ میں نے آپ سے جو عرض کی کہ سارے بیانیے تو فارغ ہو گئے, الیکشن وہ نہیں لے سکے, وہ آرمی چیف لگوانے کے لیے پریشرائز انہوں نے کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں کر سکے, متنازع بنانے کی کوشش کی, وہ نہیں کر سکے. اب انہوں نے 2 سینئر ترین جرنیل لگا دیے. اسی طرح امریکی سازش کا بیانیہ بھی گیا. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہینڈلر والا الزامات تھے, جو سارے الزامات تھے, ان سے بھی وہ دستبردار ہو گیا کہ اچھا آپ نے نہیں کیا ہوگا. وہ ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں, پہلے الزامات لگاتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں اچھا نہیں کیا ہوگا. تو اب آگے پر ان کے پاس سیاست کرنے کے لیے کیا ہے؟ الیکشن بھی وہ مان چکے نہیں ملے گا. تو اب آگے سیاست کرنے کے لیے اب سارا ڈپینڈ کرتا ہے اگلے 24 گھنٹوں پہ. انہوں نے پنڈی میں جلسہ کرنا ہے, اس میں وہ جو تقریر کریں گے اس میں پتہ چلے گا کہ وہ آگے ان کا پلان کیا. اب یہ وہ خود آتے ہیں یا نہیں آتے. اب یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت جو ان کو بار بار کہہ رہی ہے کہ سیکورٹی تھریٹ سے, تو اینڈ ٹائم پہ وہ نہ آنے کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ میں جی آن لائن ہی خطاب کروں گا جیسے وہ روز کرتے ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے وہ آ بھی جائیں. تو جی دونوں ہی صورتیں ہیں, لیکن بات یہ کہ وہ کہتے کہ یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے ایک ٹپ مجھے تھوڑی سی یہ کہ ملی ابھی تھوڑی دیر پہلے, میں نے ان کی آج کی کوئی تقریر تھی, اس کا میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس پہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا. اب ہو سکتا ہے خان صاحب اس پہ کھیلنے کی کوشش کریں, کہ وہ کھیلنے کا بہت شوق ہے ان کو. کبھی کہتے ہیں ہم نے امریکہ کی خط کے اوپر کھیلنا ہے, کبھی کہتے ہیں ہم نے فلاں چیز پہ کھیلنا ہے, کبھی کہتے ہیں ہم نے فلاں چیز پہ کھیلنا ہے. اور پھر انہوں نے وہ پریزیڈنٹ الوی کو کہا کہ اس پہ کھیلنا ہم نے, انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس پہ کھیلنا ہے جو صدر اسمبلی کو دستخط کرنے, وہ کام بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو اب وہ یہی کہیں گے کہ جی وہ بس میں بڑا مظلوم ہوں اور مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا. لیکن خان صاحب ٹرک کی بتیوں کے بڑے ماہر ہیں,
لہٰذا ہم کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی نئی ٹرک کی بتی لگا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تو اپنے ساتھ وہ رکھنا ہے نا، کہ ان کو بھی حوصلہ رکھنا ہے کہ نہیں ابھی عمران خان میدان میں موجود ہے۔ تو رہی بات پاپولیرٹی کی، تو پاپولیرٹی تو پھر اس وقت چیک ہوگی نا کہ جب آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اور آپ ایک جیسے گراؤنڈ کے اندر اگلے الیکشن میں کھڑے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون سا لیڈر کتنا پاپولر ہے، وہی عوام کو درست فیصلہ ہوگا جس میں کسی اسٹیبلشمنٹ کا، کسی عدلیہ کا یا کسی اور ادارے کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ سیاستدان اپنے دم کے اوپر الیکشن لڑے گا، لگ پتہ جائے گا وہ گھوڑا بھی ادھر تو میدان بھی ادھر۔ اب آگے اس خبر کی طرف پڑھتے جو ہم نے آپ سے شروع میں اس کی تھی کہ جناب ایک پاک فوج کے جرنیل ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آرمی چیف کی نامزدگی ہوتی ہے یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی نامزدگی ہوتی ہے، یعنی کہ جو لوگ اگلے عہدے پہ چلے جاتے ہیں اور جو ان سے سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ جب سپر سیڈ ہو جاتے ہیں، یہ روایت ہے، یہ قانونی ہے، وہ سروس اپنی کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک روایت ہے کہ وہ ریزائن کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو کوئی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں، جو سب سے سینئر موسٹ تھے ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا، 4 اسٹار جنرل کے عہدے پہ ترقی دے کے، جو دوسرے نمبر پہ سینئر موسٹ تھے جنرل ساحر شمشاد، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا گیا۔ تو پھر تو وہ کسی کی توقع نہیں بنتی تھی کیونکہ کوئی سپر سیڈ ہوئے نہیں، جتنے جنرل بچے وہی ہیں جو ان دونوں سے جونیئر ہیں۔ تو اس کے باوجود جناب جو تیسرے نمبر پہ سینیارٹی پہ جنرل صاحب ہیں، جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، انہوں نے جناب اطلاعات ایسی مل رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا، وہ 27 نومبر کے بعد انہوں نے بھی مبینہ طور پہ ریٹائرمنٹ مانگ لی ہے۔ یہ لندن میں جو جیو نیوز کے نمائندے ہیں مرتضیٰ علی شاہ، ان کی یہ خبر ہے، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے ان کے بھائی ڈاکٹر مظہر الہی جو کہ جنرل اظہر عباس کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ کنفرم کیا کہ جی بالکل ایسا ہی سوچا۔ 1987 میں کمیشن لیا تھا جنرل صاحب نے، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے، اور اب وہ مبینہ طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جو خبریں ہیں اس کے مطابق وہ ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کہ اس ریٹائرمنٹ کی مجھے وجہ کوئی سمجھ نہیں آتی، ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، لیکن جو ایک عمومی اصول ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ سپر سیڈ ہوتا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے، یہاں پہ تو وہ جنرل صاحب سپر سیڈ نہیں ہوئے، اس کے باوجود بہرحال وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ کیوں لینا چاہ رہے ہیں یہ پر وہ خود جب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد شاید وہ کبھی کسی کو بتا دیں، اس کے بعد پھر ہم بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔